अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ले आई हूँ आपके लिए एक बार फिर नावल की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हालत दिल मेरा पूछो ना सनम एपिसोड 50। डॉक्टर हफीज़ मुझे जेलस करवाने को कम थे जो ये नोल पोल भी मेरी जेलसी का लेवल बढ़ाने चला आया है। शायद मुझे इन सब लड़कियों ने मुश्तरका बदवा दी है जिन्हें मैं नज़र भर के भी नहीं देखता था। हस्बे आदत वो ज़रेला बड़बड़ाता बेड पर बैठी पटर पटर बोलती नैना को देखने के साथ साथ उसके साथ बैठे नोल को भी कीनातोस नज़रों से देख रहा था। कुछ देर पहले ही अपने टेस्ट करवा कर लौटी थी लेकिन वहाँ भी डॉक्टर हफीज़ का उसे दिए गए स्पेशल प्रोटोकॉल में उनका बढ़ता गया इल्तफ़ात साफ महसूस किया जा सकता था। जुनैद दुर्रानी जिसकी उकाबी नज़रें मुसलसल उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट कर रही थीं, उसके बड़बड़ाने पर वो बमुश्किल ही उसकी बात सुन पाया था। लेकिन उसकी आंखों में जो नौल को के लिए शोले से भड़कते महसूस हो रहे थे, उस चीज़ ने उसे काफ़ी महसूस किया था। तू तो लड़कियों से एलर्जिक नहीं रहता था? उसने लोगर के करीब झुकते हुए ये बात इतनी आहिस्ता कही थी कि लोगर ही उसकी बात सुन पाया था, लेकिन बात सुनने के बाद वो कुछ सटपटा सा गया था। क्या मतलब हुआ इस बेसरोपा बात का? वो पल में संभलता मुकम्मल संजीदगी से गोया हुआ। यही कि तेरा चेहरा जेलिसी के मारे सुर्ख पड़ता जा रहा है। ऐसा तो जब होता है जब आपकी लेडी पर कोई दूसरा हक जताए या फिर उसे नरम गरम नज़रों से देखे। उसके दोस्त कयास अराई पर लोगर ने अपना पहलू बदलकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाई और साथ ही ज़रेला बड़बड़ाया। साले की नज़र बहुत तेज़ है, मेरे कान भी बहुत तेज़ हैं। जुनैद दुर्रानी उसका जुमला उचका था। अब प्लीज़ कितनी मर्तबा कहना पड़ेगा कि मक्खी की तरह भिन बनाना बंद कर। सख्त ज़हर लगती है तेरी ये आदत, न जाने किस पर पड़ा है तू। जुनैद दुर्रानी रवानी से बोलते हुए एकदम ही चुप हो गया, घबरा कर लोगर का चेहरा देखने लगा जो एकदम से संजीदा सा नज़र आने लगा था। तू भी यार हर मर्तबा भूल जाता है कि मैं यतीम हूँ और यतीम किसी पर नहीं जाता, जिसके ना माँ बाप हो ना ही ख़ानदान। तो भला बताओ वो किस पर जाएगा? उसके लहजे में कड़वाहट सी घुलने लगी थी। मेरा वो मतलब नहीं था यार। जुनैद दुर्रानी ने उसके हाथ पर हाथ रखते शर्मिंदगी से चूर लहजे में ये बात कही तो लोगर ने सा झटक कर अपना दूसरा हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। तू क्यों शर्मिंदा होता है? तेरी वजह से तो आज मैं नई ज़िंदगी जी रहा हूँ। प्यार भरी नरमी से कहते उसने जुनैद दुर्रानी की आंखों में देख उसकी शर्मिंदगी ज़ाहिर करनी चाहिए। यह उन दिनों की बात थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो लोग तदफीन के लिए पाकिस्तान आए थे। उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उन्हें कैंसर का मर्ज़ लाहक था जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। वो अपनी माँ से बेपनाह प्यार करता था। उनके जाने के बाद वो बिल्कुल ही टूट कर रह गया था। अपनी माँ के सारे सवाब की खातिर वो उसके डैड के यतीम खाने खैरात करने आए थे जब उसे एक कोने में एक बच्चा नजर आया जो हर शय से लापरवाह अपने हाथ में पकड़ा नौनिहाल पढ़ने में मगन था। हालांकि बाकी बच्चे खाने पीने का सामान और दीगर चीज़ों के लिए बेताब हो रहे थे, लेकिन उस लड़के ने एक नज़र के बाद दूसरी नज़र भी उन चीज़ों पर नहीं डाली थी। उसके कदम खुद ब खुद उस जानिब खींचने लगे थे, जैसे कोई ताकत उससे ये अमल करवा रही हो। उसे आगे बढ़ते देख उसके डैड ने उसे पीछे से पुकारा, कहाँ जा रहे हो जेदी? डैडी मैं अभी आया। पलटकर उन्हें जवाब देते वो उस लड़के की जानिब बढ़ गया जिसने नीले रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। वो लिबास बार बार धुलने से अपनी असली रंगत खो चुका था। उसके कदम चबूतरे के करीब ठहरे थे जिस पर बैठकर वो शायद कोई कहानी पढ़ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? रोबदार आवाज़ सुनकर उस लड़के ने बुक से नज़रें हटाकर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपनी जानिब इंगे शहादत से इशारा करते वो जैसे बेयकीन सा था। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है शायद? उसके तेवी पर बल पड़े थे। मैं यतीम हूँ, अब मेरा नाम और पहचान यही है बस। इतनी सी उम्र में उसकी ऐसी दिल चीरती हुई बात और आंखों की नमी ने उसे शलसा कर दिया। अब बस लम्हों में फैसला हुआ। डैड, उसने वहीं से खड़े खड़े गर्दन मोड़कर जमशेद दुर्रानी को आवाज़ दी तो वो सब काम छोड़ छाड़ अपने बेटे की जानिब चले आए। क्या बात है जेदी? सारे जहाँ की मिठास उनके लहजे में आन समाई थी। डैड, मुझे मेरा भाई चाहिए। उसके दो टोक वाज़ेह अल्फाज पर वो एकदम भौचक्का से रह गए। ऐसे कैसे? मतलब?
وہ کنفیوز ہوئے کہ اپنی بات کیسے اسے سمجھائیں۔ یہ میرا چھوٹا بھائی اجلال درانی ہے اور اس حیثیت سے یہ آپ کا بیٹا ہوا۔ اب جو بھی پیپر ورک ہے وہ آپ کر لیجیے گا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں جا رہا ہوں۔ اس نے نیلی آنکھوں والے اس سرخ و سفید بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت بھرے انداز میں بڑے سے گیٹ کے قریب بڑھتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ تم میرے ساتھ میرے گھر جا رہے ہو۔ آج سے میرا گھر تمہارا گھر۔ میرا نام جنید درانی ہے اور تم میرے چھوٹے بھائی اجلال درانی ہو۔ اب سے کوئی تم سے تمہارا حوالہ پوچھے تو اسے یہی حوالہ دینا ہے۔ رسان سے سمجھاتے ہوئے اس کے شانے پر بازو پھیلائے اسے لیے اس یتیم خانے سے باہر نکل آیا تھا۔ چونکہ وہ لوگ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں آئے تھے تو ان کی واپسی بھی اسی جیٹ میں ہوئی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن یہ نام واقعی اس کا حوالہ بن گیا تھا۔ جمشید درانی بھی جب تک زندہ رہے اس کا بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہی خیال رکھتے تھے۔ چونکہ اس کا نام کافی مشکل تھا تو سب نے اجلال کے نام کو لوگر نام میں تبدیل کر ڈالا تھا۔ آپ لوگ اب گھر چلے جاؤ، میں ہوں یہاں نینا کے ساتھ۔ سیما بیگم کی نرم شیریں آواز پر لوگر اپنے ماضی کے سفر سے واپس لوٹا تھا۔ ہمیں ویسے بھی آفس میں کچھ کام ہے تو ہم وہیں جا رہے ہیں۔ ہاں، بریرہ بھی یہیں پر آپ کے پاس رہے گی۔ میں آفس سے واپس آتے ہوئے اسے پک کر لوں گا، لیکن رات لوگر آپ لوگوں کے ساتھ یہیں پر رکے گا۔ اس کا وہی بات کرنے کا حتمی دو ٹوک انداز تھا۔ سیما بیگم فقط مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے اعتراض کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ بریرہ ابھی آئی نہیں؟ وہ ماں بیٹی ظہر کی نماز ادا کرنے پریئر روم میں گئی تھیں۔ یہ بھی ڈاکٹر حفیظ کی مہربانی سے ہو پایا تھا۔ لو وہ آ گئی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر بریرہ روم میں داخل ہوئی تو بے ساختہ ہی جنید درانی کی نظریں اس سمت اٹھیں۔ اس کے پاکیزہ چہرے پر گویا جم سی گئی تھیں، جبکہ وہ خود پر پڑتی اس کی گہری نظروں سے کچھ خائف سی ہوئی تھی۔ میں اور لوگر آفس جا رہے تھے، میں واپسی میں تمہیں لے لوں گا اور لوگر رات یہیں رکے گا۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتے اس نے بریرہ کے جھکے سر کو دیکھا جو فقط اسبات میں ہل کر رہ گیا تھا۔ اس نے جنید درانی کو دیکھنے سے فی الحال اجتناب ہی برتا تھا، جبکہ وہ اس پر ایک تیز گھوری ڈالے نینا کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے تو اب تم باتیں نہیں بس آرام کرو گی۔ اس کے انداز میں بھائیوں والا پیار بھرا ایک روب تھا، جس کے جواب میں نینا نے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکایا۔ اوکے برو، وہ جس انداز میں بولی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی جنید درانی کے بھیجے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں جا رہا ہوں، تم فکر مت کرنا، رات میں لوگر یہیں ہوگا تم لوگوں کے پاس۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ سنجیدہ مگر نرم گوئی سے بولا تو اس کی بے ساختہ نظریں لوگر کی جانب اٹھیں۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہوئی نظروں کے اس خوبصورت تصادم پر نینا نے گھبرا کر اپنی نظروں کو واپس موڑ لیا۔ تم کب جا رہے ہو اپنے گھر؟ جنید درانی نے سیدھے سے اس سے پوچھ ڈالا تو اس قدر بے مروتی دکھانے پر اس کے قریب کھڑی بریرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ شکر تھا کہ سیما بیگم کچھ فاصلے پر بیٹھی تھیں، ورنہ اس کی اس گور فشانی کو سن کر نہ جانے کیا سوچتی کہ ان کا داماد کس قدر بد اخلاق ہے۔ میں فی الحال ابھی یہیں ہوں، ایک آدھ گھنٹے میں گھر کے لیے نکلوں گا۔ وہ بھی نول تھا، چکنا گھڑا۔ اس نے جنید درانی کی بات کا برا منائے بغیر مسکرا کر اسے جواب دیا تو وہ فقط پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ ہاسپٹل کے تھرڈ فلور کی ونڈو سے اس نول کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ جنید درانی نے اسے شعلہ اگلتی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے جی جلاتی مسکان چہرے پر سجا لی تھی۔ باسٹرڈ! دل ہی دل میں اسے گالی سے نوازتے وہ سیما بیگم سے ملتا روم سے باہر نکلا تو لوگر نے بھی اس کی پیروی کی، مگر روم سے نکلنے سے پہلے وہ بھی نول کو کینہ توز نظروں سے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے کافی پیتے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، جبکہ پریزہ اپنا ضروری سامان لینے اپنے بیڈ روم میں گئی ہوئی تھی، مگر در پردہ وہ احسن کا کام کرنے منظر سے غائب ہوئی تھی۔ ابراز بھائی، آپ پرسنالٹی وائز اپنی مام پر تو نہیں کہے؟ کافی کا بڑا سا گھونٹ لیتے احسن کا لہجہ عام سا تھا۔ میں اپنے ڈیڈ پر گیا ہوں، ان میں اور مجھ میں کافی مشابہت پائی جاتی تھی، بس آنکھوں کا رنگ میرا آغا جی کی طرح ہے۔ اپنے بابا کے ذکر پر اس کے لہجے میں الگ سا احترام اور محبت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ انکل کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا؟ وہ اب دلچسپی ظاہر کر رہا تھا، جبکہ عطیہ درانی کی ساری توجہ اس کے اس بے ضرر سے سوال نے کھینچ لی تھی۔ مسز حمید بھی اس سوال کو سننے کے بعد ان دونوں کی جانب بھی متوجہ ہو چکی تھیں۔ بابا کی آنکھیں بالکل تمہاری جیسی تھیں۔ ابراز نے اچانک کی احسن کی آنکھوں کو دیکھ بے ساختہ ہی یہ بات کہی تھی تو عطیہ درانی کے حلق میں کافی کا گھونٹ بری طرح سے پھنسا اور انہیں بڑی زور کا پھندا لگا تو ابراز گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے قریب آ کر تیزی سے ان کی پشت ربط کرنے لگا، جبکہ مسز حمید بھی فکر مندی سے ان کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگی تھیں۔ پانی پیے؟ احسن نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر ان کے جانب بڑھایا تو وہ اپنی سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، جبکہ چہرہ سرخ چقندر ہو چکا تھا۔ احسن کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور چند گھونٹ پی کر گلاس ابراز کی جانب بڑھا دیا۔
اب آپ اچھا محسوس کر رہی ہیں؟ ابراز کے ہر انداز میں گویا اپنی ماں کے لیے بے پناہ پیار اور خیال چھلکتا میں صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ابراز برو جیسا بے لوث پیار قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ ویسے میرا ایک خیال ہے کہ جو لوگ محبت میں شدت پسند ہوتے ہیں وہ نفرت کو بھی اسی شدت سے نبھاتے ہیں۔ اس کے بات کرنے کا سرسری انداز بار بار عطیہ دورانی کو چونکا رہا تھا۔ ارے بھائی، ہمارا ابھی تو کبھی کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ سفیر بھائی بھی ایسے ہی کھلے دل کے مالک تھے، غصہ بے شک کر جاتے تھے لیکن معاف کرنا اور بڑاپن دکھانا ختم تھا ان پر۔ میں نے ان دونوں بھائیوں جیسے پیارے انسان آج تک نہیں دیکھے۔ مسز حمید کے بات کرنے کا انداز اچانک ہی بوجھل ہوا تھا۔ میری بڑی حسرت ہے کہ کاش میں ان لوگوں سے مل پاتا جو دنیا سے جانے کے بعد بھی دلوں میں زندہ ہیں اور آپ لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، ورنہ تو لوگ جیتے جی دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں اور انہیں روز محشر کی فکر تک نہیں ہوتی۔ حالانکہ بھرے ہاتھوں کی حوث سے مبتلا انسان یہ بھول رہا ہے کہ اس نے قبر میں خالی ہاتھ ہی چلے جانا ہے۔ احسن کی کہی بات وہاں بیٹھے دو لوگوں کو کوڑے کی مانند لگی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو، کسی کا مال کھا کر یا کسی کی زندگیوں سے کھیل کر کوئی کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک یہی بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تو باقی پیچھے کیا بچتا ہے؟ لوگ مرنا بھول چکے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ ابراز نے بھی اس حساس گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ بس بھی کرو تم دونوں، ایسا لگ رہا ہے کوئی مذہبی چینل دیکھ رہے ہیں۔ مسز حمید پھیکا سا مسکراتی ہوئی انہیں ٹوک گئی۔ آنٹی کیا آپ بھی ممی کی بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ احسن نے اچانک ہی ان سے یہ سوال پوچھ کر انہیں بری طرح بوکھلا دیا تھا۔ ابراز کی نظریں بھی ان کے جانب مرکوز ہو چکی تھیں، یعنی وہ بھی ان کا جواب سننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ بھائی اس طرح کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ خیر تم لوگ آپس میں باتیں کرو، میں ذرا فریش ایئر لے کر آتی ہوں، یہاں کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بظاہر نرم کوئی سے بولی تھی لیکن ان کی آنکھوں میں چھلکتا اضطراب احسن کو بری طرح چونکا گیا تھا۔ اس نے ابراز کی جانب پریشانی میں گھر کر دیکھا۔ پاکی گھر میں اکیلی ہے؟ اس کے اندر سے یہ آواز بہت تیزی سے ابھری تھی۔ حملہ آور نے جیسے ہی پاکیزہ گل پر چاقو سے وار کیا، اس نے ہاتھ میں پکڑی کافی کے مگ سے کافی اس پر اچھال دی۔ یہ ایک کوشش تھی خود کو بچانے کی۔ حملہ آور اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب ہی گرم گرم کافی کے چھینٹے پڑنے پر وہ بلبلا اٹھا اور اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر نیچے فرش پر جا گرا۔ وہ اپنے چہرے اور تو کبھی اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا چیخ اٹھا تھا۔ بس یہی موقع تھا۔ پاکیزہ گل نے درد کرتے بازو کو دوسرے ہاتھ سے دبایا اور پھرتی دکھا کر مین ڈور کی جانب دوڑی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے دماغ میں بس یہی خیال تھا کہ احسن گھر پر نہیں ہے۔ جب بھی بدحواسی وہ کسی اور کی مدد لینے کے بجائے تیزی سے باہر کی جانب دوڑ پڑی۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے پارکنگ کے راستے باہر روڈ کی جانب نکلی تھی۔ اتفاق تھا کہ وہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا، شاید ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت تھا یہ۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک پر نکل آئی تھی۔ اس وقت سردی کے بدولت وہاں سناٹا سا پڑا ہوا تھا۔ اس کے بازو سے مسلسل خون بہہ کر گر رہا تھا۔ چاقو نے اس کا بازو بری طرح سے زخمی کیا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے کی جانب گردن گھمائی تو وہ حبشی نما انسان اس کے پیچھے ہی بھاگ کر چلا آ رہا تھا۔ پاکیزہ گل کے قدموں میں مزید تیزی آئی لیکن وہ کب تک بھاگ سکتی تھی؟ وہ تھکنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے تیزی سے بہتے خون نے اس پر نقاہت طاری کر دی تھی۔ اسی وقت دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوتی محسوس ہوئیں اور اچانک ہی اس گاڑی نے تیزی سے اس کے قریب آ کر بریک لگائی تو پاکیزہ گل گھبرا کر وہیں گاڑی کے قریب ہی تھک کر گر پڑی۔ دونوں جانب سے گاڑی کے ڈور ایک جھٹکے سے کھلے اور دو بندے تیزی سے گاڑی سے باہر نکلے۔ پاکیزہ گل کی نظریں ان کے بوٹ سے ہوتی اوپر کی اور اٹھنے لگیں۔ اس نے ان لوگوں کا چہرہ دیکھنا چاہا لیکن اس کا دماغ غنودگی میں ڈوبتا ہی چلا گیا اور پھر گویا ہر جانب تاریکی سی چھا گئی۔ جی تو جناب اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔